तो ये किस तरह इंसाफ का इदारा है? तो इस पर वो मुकम्मल तौर खामोश रहा। तो हमको अपने मुस्तक़बिल बहुत ज़्यादा अंधेरे और तारीक नज़र आया। लेकिन उस नालायक टीम का मैं मुखालफत करना चाहता हूँ। जब इसने उसको हमारे ऊपर मुसलत वो जहाज़ों में परवाज़ें करने लगे, उठे आप लोग उठे। आप लोगों की जब इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ होती है और आप संभाल लेते हैं, तो कल को क़यामत आपसे इस बड़े कुर्सियों का बड़ा हिसाब आपसे होगा। आवाम के एक एक हुकूक आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आफ्ताब मलाकन टीवी का आपका बहुत मशहूर और ममनून हूँ कि आप आए इधर। और एक हमारा एक संगीन इशू है ADJ का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, पेशावर हाई कोर्ट ने लिया था हमारे को। और फिर उसमें जो ना बहुत से हमारे कैंडिडेट्स ने उसमें शिरकत की थी, फिर उसका बहुत ज़्यादा गलत नतीजा हमको मिला। तो उस बारे में आप मुझसे ब्रीफ लेना चाहते तो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स आफ्ताब खान, मैं अपने सामीन ब्रदर्स को जो अवाम है उनको ये हकीकत इसकी जो इस एग्ज़ाम के बारे में इसके सिलसिले में मैं कुछ ब्रीफ देना चाहता हूँ कि क्या ब्रीफ है उसमें। शॉर्ट में ब्रीफ ये है, ये एग्ज़ाम जो ADJ का था ये KP में 4 साल पहले इसमें एडवर्टाइजमेंट हुआ था, अनाउंसमेंट हो चुका था कि 26 सीट सी ADJ की, और उस पर जो है मुकाबिल वकला की ज़रूरत है कि उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए। फिर उस इश्तिहार की रूह से 4 साल कबल ये इश्तिहार हुआ था, उसमें हमने शमूलियत इख्तियार की। हमने फॉर्म सबमिट किया, उस फॉर्म जो है ना सब कुछ सबमिट करके जो है ना चैप्टर क्लोज़ हो गया। फिर इस तरह हुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उस हमारे जो पहला एडवर्टाइजमेंट था उसके बाद दोबारा एडवर्टाइजमेंट अपने मनपसंद मंजूरी नज़र लोगों के लिए किया। उसमें फिर पहले वाले जो एडवर्टाइजमेंट उसमें 650 कुल बंदे थे ADJ कैंडिडेट के जिन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन बाद में इस तरह जुल्म हुआ कि अपने रूल्स के खिलाफ वर्जी हाई कोर्ट ने की और उसमें 650 बंदों के बाद आफ्टर 1 ईयर 350 मज़ीद कैंडिडेट उसमें शामिल किए गए। वो मनपसंद और मंजूरी नज़र लोग थे, तो टोटल यानी 1000 लोगों ने वो बुलाना उसमें उस एग्ज़ाम में हिस्सा लिया। फिर इस तरह हो कि बाई डिफरेंट प्रिटेक्स्ट डिलेइंग टैक्टिक्स इस एग्ज़ाम के लिए हाई कोर्ट ने अडॉप्ट किया हुआ था। बट अल्टीमेटली इस तरह हुआ है कि हमने हाई कोर्ट को मजबूर किया कि आप लोगों ने कब से हमारे फॉर्म सबमिट किए और आप लोग एग्ज़ाम हमारा नहीं लेना चाहते, क्या वजह है? आप लोगों अपने बच्चों को इसमें लेना चाहते हैं या कोई और वजह है? अपने मनपसंद या पैसों के ज़रिए या कुछ बरखल वो इस मामले में सीरियस नहीं थे और वो जो ना ADJ सीट्स जो 26 सीट्स थे उसको फिल नहीं करना चाहते थे, और अगर करना भी चाहते थे तो अपने मनपसंद मंजूरी नज़र लोग उनको अजीज़ थे और उनके लिए ये सब कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहा था। 4 साल तक जो ना ये सब कुछ डिले हो रहा था, और तब तक ये डिले हो रहा था जब तक वो अपने मनपसंद मंजूरी नज़र लोग उसमें शामिल न कर। 6 महीनों के जो ना 2 वीक्स शेड्यूल में, और ये हाई कोर्ट रूल में ये तय किया था उन्होंने कि 2 वीक्स के एग्ज़ाम हम इसमें लेंगे, 2 वीक्स में सब कुछ जो ना मरहला इसको कंप्लीट करेंगे, और इसमें ADJ की तैनाती और नोटिफिकेशन। और उस 2 वीक्स के उसके मरहले पर उस एग्ज़ाम पर उन्होंने जो ना 6 महीने लगाए। एग्ज़ाम हमारा हो गया, लेकिन हमारा बहुत ज़बरदस्त और तसल्ली बख्श, स्पेशली मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़बरदस्त। फिर उस 2 वीक्स को उन्होंने हाई कोर्ट ने इतना प्रोलॉन्ग किया कि 7 बंदे उसमें क्लियर थे, जिसमें मैं भी उसमें शामिल था और मेरा 5 नंबर था उसमें। टॉप पोजीशन हुआ इन ओवरऑल KP आई हैव गॉट वेरी टॉप पोजीशन, 5th पोजीशन इन द 7 पास कैंडिडेट्स। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त हमारा पोजीशन था, और हम बहुत जो ना दिल के साथ जो ना बहुत ज़्यादा शायद थे कि इंशाल्लाह हमें खुशखबरी मिलेगा। अंदर की कहानी भी यही थी कि जस्टिस और हाई कोर्ट के जो स्टाफ्स थे और लायर कम्युनिटी थी, जो सब लोगों को पता था कि ये 7 बंदे निकले उस एग्ज़ाम में।
اور جو ہے نا ان کی تعیناتی ہوگی جس میں 5 نمبر پر تھا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میں نے ایگزام کلیئر کیا ہے اور انشاءاللہ میری تعیناتی ہوگی. پھر سیکنڈ جو یہ ایگزام سے پہلے جو ہے نا سیکنڈ جو مرحلہ تھا اس میں 150 انہوں نے رول میں رکھا تھا کہ 150 کے جو ہے نا ان کو شارٹ لسٹڈ کیا جائے گا اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد بندے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا 150 کے ایک کے علاوہ ایک کینڈیڈیٹ بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے. لیکن بہرحال انہوں نے ہائی کورٹ نے اپنے منظور نظر اور من پسند لوگوں کو ترجیح دی تھی 150 کو پہ رولز کو جو شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ اس کو بھی توڑے ہوئے. اور کیا انہوں نے 267 تک ریلیکسیشن دی. پھر اس میں جو اسکرین ٹیسٹ ہوا تھا 100 نمبر کا اس میں 150 کے جو آخری بندہ تھا اس میں تو اس کا سکور تھا 57. بہرحال اس کو 50 تک نیچے لایا گیا جس پر ہم سب وکلاء کو بہت رنج تھا اور ہمیں یہ فیصلہ قابل قبول بھی نہیں تھا اور ہائی کورٹ رولز میں بھی یہ نہیں تھا. ظاہری بات ہے جب رولز میں نہ تھا تو کیوں اس طرح انہوں نے کیا. رولز جو نا انہوں نے ونس بروکن آلویز بروکن, ایک نہیں بلکہ کئی بار اسے توڑا گیا. پھر 2 ویکس کے ریزلٹس پر انہوں نے لگائے 6 منتھس. ان کو پتہ تھا کہ جب جو نا 2 ویکس میں رزلٹ تیار ہوا, چیئرمین ایگزامینیشن پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم 2 ویکس میں جو رزلٹ تیار تو اس میں 7 بندے پاس ہو چکے تھے, ان کا رزلٹ نکلوانا تھا انہوں نے, اور وہ اس میں سیریس بھی تھے, وہ ڈیزرو کینڈیڈیٹ تھے انٹائٹل, ان کو وہ جو نا نوٹیفیکیشن ان کا کرنا بھی چاہیے تھا. بہرحال چیف صاحب طارق خان شہزادہ چیف جسٹس فیصل رشید صاحب اس نے اس طرح کیا کہ اس نے کہا اس میں میرے منظوری نظر لوگ نہیں ہیں. تو پھر اس طرح ہوا ہے کہ اس میں جو 7 بندے تھے اس کے ساتھ مزید 30 لوگوں کو ریلیکسیشن دی اور 6 مہینے تک رزلٹ کو تاخیر میں رکھا. پھر جو ہے نا 7 ہم تھے لوگ پاس تھے اور 30 کو ریلیکسیشن دے کر ٹوٹل 37 اس امید کے ساتھ کہ کل پرسوں رزلٹ نکلے گا اور اس میں 6 مہینے لگے لیکن ہم کو کوئی رزلٹ نہیں ملا. اور جب انہوں نے چھان بین کی تو اس 37 لوگوں کا جو ہے نا جو ریلیکسیشن بھی دی, لیکن جب ان کو پتہ چل کہ ان میں تو ہمارا ہائی کورٹ والوں کو جب جسٹس اور جو ہے نا چیف صاحب کو پتہ چل گیا کہ اس میں تو میرا ایک بھی بندہ نہیں ہے, ہمارے ایک بھی بندہ نہیں ہے اور یہ تو سارے میرٹ لوگ ہیں, تو پھر اس نے ایسا کیا کہ وہ سب کچھ موڈ چینج کیا کہ یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. اسپیشلی چیف صاحب نے یہ ریزرویشن اور یہ ریمارکس انٹرنلی ڈپارٹمنٹ میں دی کہ یہ جو 7 بندے نکلے پاس ہے یہ ان کو میں نوٹیفیکیشن کرنا چاہتا تھا لیکن یہ پشت میں ہم کہتے اخوا دیکھوا, تو یہ 7 بندے اس کو اخوا دیکھوا دیکھ نظر آ گئے اور انہوں نے انکوائری بھی کی تھی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ غریب لوگوں کے بچے ہیں اور یہ میرٹ والے ہیں لیکن خانزم والے نہیں ہیں, یعنی خان نواب نہیں ہے, جسٹسز کے بچے نہیں ہیں, تو ہائیلی ڈیزگنیٹڈ پیپل کے بچے نہیں ہیں, تو اس لیے میں ان غریبوں کو جو ہے نا اس اے ڈی جی سیٹ پر نہیں رکھنا چاہتا ہوں. تو اس طرح ہوئے ہم 7 بندوں کو الانگ وتھ 30 جو ریلیکسیشن تھے ان سب کو دیوار سے لگا دیا اور پھر اپنے من پسند اور منظوری نظر لوگ جب ان کو نظر نہیں آئے تو سب کچھ 0 سے ضرب دے دی. تو یہ تھا ٹوٹل ڈیوریشن اس ایگزام پر لگا 4 سال لگا اور 4 سال میں پھر جو ہے نا رزلٹ اناؤنس پہ 6 مہینے لگے 2 ویکس کے رزلٹ پہ. پھر اس طرح ہوا کہ رزلٹ ملی ہم کو صفر, حالانکہ صفر نہیں تھا حقیقت میں یہ 7 بندے پاس تھے لیکن بہرحال انہوں نے صفر نکال دی رزلٹ. جب رزلٹ صفر تھا تو 2 ویکس کا رزلٹ تھا, 2 ویکس میں رزلٹ اناؤنس ہونا تھا, تو جب آپ کو پتہ تھا کہ ہمارے رزلٹ 0 ہے وکلا کی تو پھر آپ نے اناؤنس کیوں نہیں کیا. مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ دیر واز سم تھنگ فشی انسائڈ دا میٹر. تو پھر یعنی 7 بندے پاس تھے لیکن یہ لوگ اپنے من پسند لوگ اور نظر لوگ اس میں شامل کرنا چاہتے تھے, اسی بہانے 6 مہینے لگے. بہرحال ہم کو کوئی ریلیف نہیں ملی اور ہمیں 0 سے ضرب. پھر اس جو نا رزلٹ کو جب مجھے پتہ چل گیا, میں 5 نمبر میرٹ پر تھا اور میرے ساتھ اس طرح بے انصافی ہوئی, میرٹ میں بے انصافی ہوئی, تو میں نے کیا کرنا تھا, غریب بندہ تو اور کیا کچھ کر سکتا ہے. اس کا جو جب میں نے
قریب سے جو تو میں نے اپنے ریزرویشن اور جو آبزرویشنس تھے وہ سب کچھ میرے ریکارڈ کیا. پھر اس طرح ہوا کہ میں پشاور بار کونسل کے پاس چلا گیا کہ ان خانوں نے تو ایسا کیا, ہم کو دیوار سے لگائے, ہم پاس بندے پیل ہو گئے, میرٹھ والے پیل ہو گئے, کیوں یہ ہمیں میرٹھ والے لوگوں کو تعینات نہیں کرے, کیوں یہ جو نا اس طرح جسٹس میں ہمارے ساتھ بے انصافی ہو. تو میں جا کے بار کونسل کے پی کے اس میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ادھر سے چیئرمین صاحب اور خاص کر احمد فاروق صاحب وہ اتنا اس نے بولڈنس دکھا دی اور اتنے دلیر اندازے سے سارے وکلاء ضلعی جتنے بھی صدور تھے ہمارے کے پی کے, ان کے سامنے پریزن کے سامنے اس نے احمد فاروق صاحب نے مجھے کہا کہ ناہید خان, میں نے جب اس کے سامنے کہا کہ یہ 4 سال کا رزلٹ نکالنا, 4 سال ایک امتحانی ڈی جے پر لگانا پھر آؤٹ پٹ 0 دینا, یہ کون سی انصاف ہے. تو میں نے ان کو ایک مثال دی اس میں کے پی کے پشاور بار میں بار کونسل میں کہ اس طرح کے ایک واقعہ ہوا تھا ہٹلر کے دور میں. تو کیا ہوا تھا کہ کھلاڑیوں نے ایگزام دیا تھا کرکٹ کا, ٹیسٹ میچ ڈرا ہوا تھا, تو اس پر 5 دن لگے تھے اور ٹیسٹ میچ ڈرا ہوا. تو ہٹلر نے کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے بولا کہ جو ہے ہمارے کھلاڑیوں نے کیا رزلٹ ملا. انہوں نے کہا کہ اس رزلٹ تو ٹیسٹ میچ تو ڈرا ہوا ہے. اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا, 5 دن انہوں نے سرب کیا اور ٹیسٹ پر میچ پر لگایا اور انہوں نے رزلٹ 0 دیا, ٹیسٹ میچ ڈرا کیا. تو اس نے کہا یہ کام یہ تو مجھے منظور نہیں ہے. اس طرح کرتے اس نے آرڈر دے دی کہ آپ لوگ اس طرح کریں کہ ان کو کرش کر دیں. ان سارے کھلاڑیوں کو ایروپلین میں کرش کیا اور اس کے بعد اس نے کہا میں ایسے قوم اور ایسے کھلاڑیوں کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتا, ختم کرو ان کو. پھر انہوں نے کرکٹ پر تاحال پابندی لگائی ہے اور وہاں پر جرمن میں نہ کدھر بھی کسی حکمران نے کرکٹ کو الاؤڈ نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے اس کھیل کو بند کیا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے. ادھر ہٹلر نے کہا کہ 5 دن میں تو میں ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہوں اور ان لوگوں نے ڈرا کیا, یہ اس لیے کس طرح یہ تو ٹائم اور وقت کا ضیاع ہے اور اس طرح مجھے یہ کمپٹیشن منظور نہیں ہے. تو میں بھی ان کو بار کونسل کو یہی احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتا تھا کہ خان صاحب یہ کیا معاملہ ہے, 4 سال ہم نے ڈیوریشن سرب کی, ہمارے ہائی کورٹ 1 اگست ادارے نے اس پر سرب کی جو خود کو بہت کمپیٹنٹ سمجھتے اور انہوں نے 4 سال سرب کی اور ہمارا ایک اے ڈی جے بھی ان میں سے سارے وکلاء 1000 میں سے نہیں نکلا. تو یہ کس طرح بات ہوئی. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ ہٹلر حکمران تو ہے ہی نہیں کہ ہمارے لیے قدم اٹھائے کہ یہ 1000 لڑکوں نے شرکت کی اور پھر ہائی کورٹ نے اس طرح 0 رزلٹ نکالی. تو یہ اگر آج ہٹلر حکمران ہوتا تو ضرور وہ جو نا یا تو ان وکلاء جنہوں نے پارٹیسپیشن کی تھی ایگزام میں ان کو ساروں کو کرش کرتا اور یا ان ہائی کورٹ کے جو منصفین تھے ان کو کرش کرتا, کیونکہ آؤٹ پٹ تھا نہیں اس ایگزام کا. تو پھر ہم سے کیوں لیا گیا, کیوں ہمیں جو نا اس طرح ذلیل کیا گیا, کیوں ایکسپلائٹ کیا گیا. ہمارے 4 سال کا عرصہ میں احتساب چاہتا ہوں, اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہوں, میں پیر اسکروٹنی اور پیر ٹرانسپیرنسی اور اس چیز سے میں گزرنا چاہتا ہوں. میں یہ فریاد, میرا یہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور میں حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں بار بار کہ یہ کیا معاملہ ہے. ہم پاس ہے, ادھر الماری میں پڑا رزلٹ پاس ہمارا پڑا ہے اور یہ لوگ اتنے ذمہ دار لوگ ہیں, یہ منصف ہے اور یہ سیریس نہیں ہے, یہ اتنا نہیں کر سکتے ہمارے لیے کہ اس پاس رزلٹ کو ہمارے نکالے اور پیور اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انڈیپینڈنٹ. بار کونسل کو بھی ہم نے استدعا کیا تھا, ان کے پاس بھی ہمارے ری چیکنگ اپلیکیشن اسٹل پینڈنگ تھی اور ہم نے بولا کہ جو نا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے ہم میرٹ دیا جائے اور ہمارے پیپر کسی انڈیپینڈنٹ ادارے سے چیک کروائے, بار کونسل کا ممبر بٹھایا جائے, سپریم کورٹ بار کونسل کا ایک پوٹینشیل والا بندہ میرٹ لیگر ایکسپرٹ بندے کو بٹھانا چاہیے. پھر ہم نے یہ کیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ جو ہے نا کسی نیشنل جوڈیشل اکیڈمی کا کوئی بندہ وہ بھی بٹھائے, نہیں تو سپریم کورٹ کا کوئی جسٹس اس کے ساتھ بٹھا دے یا کوئی اور پروونس سے کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی جسٹس اس میں بٹھا دے تاکہ سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور ہم کو انصاف ملے. لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. 2 دن کے بعد جو فیصلہ ہوا تھا, کمٹمنٹ ہوا تھا ہمارے بار کونسل کا اور ہائی کورٹ کے مابین کے 2 دن میں یہ ہم ری چیکنگ کروائیں گے اور ان کو اصل رزلٹ تک رسائی ہم دیں گے میرٹ کے مطابق. لیکن الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ
انہوں نے اپنے پرانے سٹانس سے ڈیویٹ ہوئے ہائی کورٹ اور انہوں نے بالکل یکسر ایک قدم دوسری طرف موڑ دی. اور پھر اس طرح ہوا کہ ہم کو ویری ڈس اپوائنٹڈ آفٹر ہیوج ڈیلے آف 2 months ان 2 days ری چیکنگ اس پر ضائع کی. پھر اس طرح ہوا ہم کو ڈاکخانے, جس طرح ڈاکخانے میں خط کوئی ڈالتا نہیں, کہتا ہے ہمیں آپ کو بلواتا ری چیکنگ کے لیے آپ کے ان فرنٹ آف یو وی کوڈ ناٹ ری چیک یور پیپر ان ایگزامن یور پیپر, یہ بھی نہیں کر سکے. اچھا پھر کیا کرتے, آپ کے پیپر بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ ہم جو ری چیکنگ اور ایگزامینیشن کرتے کیا یہ میرے پیپر تھے, کیا بار کونسل کا کوئی ممبر تھا پیر ٹرانسپیرنٹ ری چیکنگ کے لیے ری ایگزامن کے لیے کہ دے کے ان کو پتہ چلے کہ واقعی ناہید خان ایڈوکیٹ نے غلط فیصلے غلط پیپر دیے ہیں اور ان کے رائٹنگ میں کوئی کمی ہے یا کوئی اور چیز میں میرٹ میں کوئی کمی ہے. اس چیز کو تک ہم کو رسائی نہیں دی گئی, نہ بار کونسل کو رسائی دی گئی, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ بندہ بیٹھ گیا اور ادھر چپکے سے جو نا پہلا رزلٹ تھا کمرے میں بیٹھ کر وہی نکال دیا اور کہتا ہے ایز اٹ از, یعنی مطلب the result was the same, we found no grace marks in your. So what does it mean? کیا اس طرح انصاف چلتا ہے؟ وہ پیرامیٹر جو ہے نا جو ری چیکنگ کے پراپر پیرامیٹرز ہے اس کے کوئی پرنسپل ہوتے ہیں جس پر انسان کو میں اور ہائی کورٹ جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے لیے آزاد نہیں رہے, وہ منصف میرے لیے نہیں رہے کیونکہ وہ ہمارے جو ہے نا رزلٹ میں اور اس سب کچھ میں جب انہوں نے 0 ڈکلیئر کر دی تو ہم کو ان پر ریزرویشن اور عذرات آ گئی ہماری. تو ہم نے جب ایجیٹیٹ کے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا تو ہم نے ان سے تقاضا کیا کہ اس چیز کو آپ آگے فیئر طریقے سے ہمارا ری چیکنگ نہیں کر سکتے ہو, آپ لوگ پارٹی ہے اس میں, آپ نہ بیٹھے اس میں, اس سے یہ نو ون شوڈ بی کنڈیمن اینڈ ہرڈ. مجھے موقع دیا جائے, اس پرنسپل کے مطابق میں نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے. پھر دوسرا ہمارا ایک پرنسپل ہے جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈینائڈ, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تو یہ ایک میگزام اس کے مطابق یہ 2 دن پر 4 سال 2 ہفتوں کے ایگزام پر انہوں نے 4 سال لگائے اور 2 ہفتے ری چیکنگ پر ہمارے وہ 2 مہینے لگائے اور 2 ہفتوں کے رزلٹ پر انہوں نے 6 مہینے لگائے. تو یہ تھا 2 پرنسپلس کے جو نیچرل جسٹس کے پرنسپل, اس کے خلاف مکمل ہائی کورٹ چلا گیا. پھر اس طرح ہوا کہ نو ون شوڈ بی اے جج ان اون کاز. جب آپ کے پرسنالٹی پر آپ کے منصفیت پر بندے کو اعتراض ہو جائے, مقدم عباس کو یا ایگریوڈ پارٹی کو یا گریونسز ہو آپ سے اور آپ سے ریزرویشن ہو, آپ پر نہیں کرنا چاہتا ہے ری چیکنگ, آپ سے امید ہی نہیں اس کی جسٹس کی, تو پھر آپ کیوں پارٹی بنے اور پھر خود جا کے اندر یہ سب کچھ کیا آپ نے. اور یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس کو ہم نے سپورٹ اس لیے نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جب ان کا منشور تھا الیکشن کمپین کا, وہ کہہ رہے تھے ہم کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ قوم کے ساتھ, اس ظالم نے وعدے کیے. اس نے کہا کہ میں ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ رول ماڈل اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ اسٹیبلش کر رہا ہوں, جہاں کیا ہوگا, جہاں حقوق ملیں گے, بنیادی حقوق کی پامالی نہیں ہوگی, فنڈامنٹل رائٹس کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, میرٹ کی اپ گریڈیشن ہوگی اور میرٹ ہر جگہ ملے گی, انصاف ملے گا, روزگار جو ملے گا, ان ایمپلائمنٹ وہ ڈیکریز ہوگا, لوگ باہر سے نوکری ادھر آئیں گے پاکستان کو, ادھر یہ ایک زبردست ملک بنے گا. اس میں کیا ہوگا, اس میں 1 کروڑ ابھی سے اس نے کہا کہ جب اقتدار سنبھالی اس نے پرامس کیا ہمارے ساتھ قوم کے سامنے ویڈیو پر اس نے ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے نے میسیج دے کے 1 کروڑ نوکری جوانوں کے لیے اور 50 لاکھ گھر اس کا بھی کل کر وعدہ کیا. پھر صحت کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ کل کر انہوں نے پرامس کیا کہ اس کو میں بہتر کروں گا. پھر اس طرح تعلیم ایجوکیشن میں تو سب کچھ ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹلی وین وی گاٹ اپ دا سچویشن. تو ہم کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم کو آئیڈیالزم میں لے جانا چاہتے تھے, وہ خلیفہ, وہ سب کچھ, وہ باتیں, وہ انصاف, وہ میرٹ, یہ سب کچھ تو برائے نام انصاف ٹوکن کاٹتا. وہ حقیقت میں اس چیز کو یہ تو وہ تو اس اپنے منشور کے خلاف چلے گئے. وہ عمران خان صاحب تو اپنے الفاظ میں وہ پھنس گئے.
وہ اپنے اسپیچز نے اس کو پکڑا. تو یہ تھا اسلاموفوبیا کا اسلامک اسٹیپ کا واضح. تو اس نے جوڈیشری میں ریفارم و انصاف کے ریفارم کے لیے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے اس میں اس بحیثیت خلیفہ تو وہ تو مثالیں دیتے تھے کہ اسلامک رول ماڈل اسٹیٹ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، لوگوں کے اس طرح ہوتے، اس طرح ہوتے تھے. اس ظالم بندے کے سامنے سوشل میڈیا پر میں نے 7-8 مہینے یہ سب کچھ ایک کمپین چلایا، لیکن اس ظالم کو عمر فاروق اور نبی السلام کی مثالیں یہ ظالم دے رہا تھا کہ میں اس طرح ریاست قائم کرنا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور وہ ریاست جس میں عمر فاروق کو کپران تھا. جب دجلہ اور کنارے نہر کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جائے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا سوال جواب میرے سے ہوگا. اے ظالم حکمران، تم نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا یہ سب کچھ آپ ہمیں دیں گے. آپ نے اتنا تک نہیں کہ میں نے اتنے احتجاج ریکارڈ کروایا جگہ بہ جگہ. آپ نے اتنا نہیں کیا بحیثیت حکمران نظام عدل فاروق کی طرف. ایک بندہ یہ بندہ چیخ رہا ہے، انصاف اور امید کے لیے چیخ رہا ہے. کیوں نہ اس کا دل کا فریاد سنا جائے، قاضی کے پاس جائے، قاضی کو کہہ دے کہ کیا معاملہ 1000 بندوں نے اپلائی کیا اور اس میں ایک بندہ بھی پاس نہیں ہوا اور آپ نے زیرو رزلٹ نکال لی. 4 سال آپ نے گزارے، کوئی آؤٹ پٹ آپ نے دیا نہیں. تو یہ کس طرح انصاف کا ادارہ ہے؟ تو اس پر وہ مکمل طور خاموش رہا. تو ہم کو اپنی مستقبل بہت زیادہ اندھیرے اور تاریک نظر آیا. تو یہ سب کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے دل کی آواز ہے. میں مخالفت عمران خان کا نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نالائق ٹیم کا میں مخالفت کرنا چاہتا ہوں جب اس نے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا. وہ جو ہاتھوں میں پروازیں کرنے لگے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو نا میرٹ ہوگا سب کچھ، نہ ہم کو میرٹ ملا. سب کچھ آئیڈیالزم، ایک جو نا قلعہ بازی اور یہ سب کچھ حقیقت میں سب کچھ نہیں تھا. تو یہ تھا ایک عادل حکمران کا، عمر فاروق کا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تو ملاکن ٹی وی کا. یہ میں تھوڑا سا ٹائم اس کو عوام کا لینا چاہتا ہوں کہ عادل حکمران کس طرح ہوتے ہیں. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک قاضی کے کورٹ میں عمر فاروق کو بلایا جاتا ہے، پھر اس کے ایک عام آدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے، تو مقدمہ ہوتا ہے اور وہ دونوں کنٹیسٹنگ فریق ہوتے ہیں. پھر جو عام آدمی ہے وہ پہلے آ جاتا ہے اور عمر فاروق بعد میں آ جاتا ہے. عمر فاروق جب بعد میں آ جاتا ہے بحیثیت خلیفہ، تو تیزی سے اس نے اس طرح کہ ایک طرف جج ادھر بیٹھا ہے اور ایک طرف بھی ڈک ہے، دوسری طرف بھی ڈک ہے. تو عام آدمی پہلے آیا تو ادھر ڈک میں کھڑا تھا. تو جب عمر فاروق ادھر آیا تو وہ بھی ڈک میں آ گیا، مگر 2 قدم قاضی کے قریب ہو گیا. اس نے قاضی صاحب نے کیا قاضی صاحب نے بولا کہ عام آدمی کو کہا کہ آپ بھی 2 قدم آگے آ جاؤ، کیونکہ عمر فاروق کو آگے 2 قدم آیا تو آپ بھی 2 قدم آگے آ جائے منصب کے قریب، قاضی کے قریب، تاکہ انصاف برابر ہو جائے. تو اس پر کیا ہوا معاملے ریئیکشن اس نے لکھا دی. اس عمر فاروق نے بطور حلیف اس نے ریئیکشن کی اور اس نے کہا قاضی صاحب آپ سے انصاف کی توقع کی امید مجھے نہیں رہی، آپ اس طرح کرے، کل میرے دربار آ جائے اور پھر آپ کو میں سمجھاتا ہوں. پھر اس کو بلایا، اس نے اس قاضی کو بلایا اپنے دربار میں اور بولا اس دن کیا ہوا کہ کامادی اور میرا مقدمہ تھا آپ کے ساتھ. ہم جو نا جب وہ پہلے آیا تھا اور میں بعد میں آیا، میں نے 2 قدم آگے آپ کے قریب ہونے لگا اور میں نے غلطی کی، میں خلیفہ تھا، آپ کو یہ میرے اوپر مجال ہی نہیں تھا. آپ کو مجھے انصاف پر یقین نہیں تھا، پاکستان کے کوکل نظام پر. اور آپ کو جب یہ سسٹم کا جو نا آپ کو قریب سے اندازہ ہوا تھا کہ ہمارے لیے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے، کیا اس طرح ہمارے حقوق سلب ہوں گے اور ہم خاموش رہیں گے. میں جانتا ہوں حاکم کی کرسی اور منصب کی کرسی بہت زیادہ عظیم کرسی ہے، اور یہ جب ان سے لوگ نا امید ہو جائے تو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تو پھر کوئی امید نہیں کر سکتا بندہ. یہ بہت عظیم کرسیاں ہے. یہ جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، جنہوں نے ایک اخبار تھا نا ڈیلی نیوز، اس میں میں نے ایک دن ایک وہ پاکستان سے عمر عطا بندیال سے اور فیوچر جو 2023 چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہے، جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہے، اور یہ جو ٹیٹلر بائے نام پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا اس سے، اور گورنر کے پی کے سے، اور اسی طرح جو ہے نا پاکستان بار کونسل کے پی بار کونسل، ان سب سے میرا مطالبہ ہے. دیکھو میں مجروح ہوں،
دیکھو میں متاثرہ ہوں، دیکھو میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ چلو، میرے میرٹ کو ان ظالموں غاصبوں سے بچاؤ، میرٹ کو ترجیح دو، ہم لوگوں کو، میرے ٹورسٹ لوگوں کو انکریجمنٹ دے دو، آپ لوگ ہمارے بڑے، یہ ملک، یہ سب کچھ آنے والی نسلیں آپ لوگوں سے مانگ رہی ہے انصاف ہو، صحیح نظام آپ لوگوں سے، آپ لوگوں پر بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہے، اور ان کرسیوں پر اس طرح مت چھوڑ جاؤ کہ وہ چیپ بنا اور یہ بنا اور یہ وہ بنا۔ اسپیشلی آپ پر بہت ذمہ داریاں یہ آتی ہے کہ آپ لوگ اٹھے، آپ لوگوں کی جب اتنی بڑی بڑی کرسیاں ہوتی ہے آپ سنبھال لیتے ہیں تو کل کو روز قیامت آپ سے اس بڑے کرسیوں کا بڑا احتساب آپ سے ہوگا، عوام کے ایک ایک حقوق آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس طرح مت خوش بنو کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف بنا اور میں چیف جسٹس آف پاکستان بنا اور میں اس طرح بنا اس طرح بنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ حقوق پر، عوام کے حقوق کے لیے اپنی ذمہ داریاں اور انصاف اور میرٹ کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائے، قوم کو ثمرات دے، قوم کو میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی شخصیت کا دلدادہ نہیں ہوں، میں ہر اس شخصیت کا، ہر اس ڈپارٹمنٹ کا میں فیور کرتا ہوں جو انصاف پر چلتا ہے، جو میرٹ پر چلتا ہے، جو میرے ٹورسٹ لوگوں کو آگے لاتا ہے، ملک کو ترقی یافتہ ممالک کے سب میں کھڑا کر دیتا ہے، اس طرح نہیں کہ ملک کا نام ہی بدنام کرتا ہے۔ دیکھو، اور مجھے وہ جو بھی رزلٹ دیتا ہے، چاہے میرے رزلٹ سے پر کیوں نہیں نکلے، مجھے منظور ہے، لیکن انصاف اور میرٹ تک رسائی یہ میرا بنیادی حق ہے، مجھے اس سے محروم نہ کرو، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ عوام سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ میں دیکھو میں ایک وکیل ہوں، تو ایک غلط موقع پر آپ نے پہلے وہ اٹھایا تھا، اس پر قائم نہ رہو، قائم رہو تو انصاف پر، میرٹ پر، جب آپ کو پتہ رہو، یہ میرے دل کی فریاد ہے، اور عوام بھی اس کو مثبت لے۔ میں کسی کے خلاف خراج رسائی، میں چیف جسٹس کا خلاف ہوں، اس کی شخصیت کا میں اگر سلوٹ کرتا ہوں تو وہ چیف جسٹس کے فیصلوں اور انصاف کے فیصلوں اور میرٹ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ جب اس میں انصاف نہ رہے، میرٹ نہیں رہے، تو وہ پھر میرے لیے ایک عام آدمی ہے، میں اس پر پھر اس کے خلاف کچھ بھی بول سکتا ہوں۔ جب وہ قانون کے مطابق نہیں چلتا، قانون کو اپنے ہاتھ میں اپنے ضمیر اور گھر کے سوداگر بن جاتے ہیں، اپنے بچوں کے جو ہے نا فیوچر کو سیکیور کر لیتے ہیں، اور ہم عام لوگوں کو انصاف نہیں دیتے، تو پھر مجھے حق سے اس طرح بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میں بولوں گا، آخری دم تک بولوں گا، یہ میرا حق ہے اور میں برحق ہوں، اور مجھے سنا جائے اور مجھے انصاف دیا جائے۔ اور میں ایک دفعہ پھر پاکستان کا محب وطن شہید ہونے کے ناطے پاکستان زندہ باد کہتا ہوں۔